बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आरिफ मलिक। आप सुन रहे हैं रोज FM 90। प्रोग्राम है रोज लाइव टॉक और रोज लाइव टॉक का आज एक और एक्सक्लूसिव एपिसोड है जिसमें हम बरतानिया की सियासत के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट जो पाकिस्तानी लोग वहां पे सियासत करते हैं पाकिस्तान के लिए और बरतानिया के लिए, उसके हवाले से खास तौर पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पे इरफान कुरैशी साहब मौजूद हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं डेली खबरें के। उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कुरैशी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि आज F8 में क्या कार्रवाई हुई है? मुस्लिम लीग नून के बड़े एक नाम सामने आए हैं, लोगों ने शमूलियत का ऐलान किया है। जी हाँ, इस हवाले से आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कुछ लोग थे, नजरियाती ग्रुप जिन्होंने बनाया था, कैप्टन सरफराज साहब थे, कर्नल नसीम, नसीबुल्लाह गर्देजी, रजब उस्तान साहब हैं, कुछ लोग जो है ना वो शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून में। सही। और मुस्लिम लीग हाउस में ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सही। तो इस वजह से उन्होंने राजा इफ्तिखार अयूब साहब हैं जो कश्मीर काउंसिल के मेंबर थे, अतीक साहब कल के लिए, तो काफी वो पुरजोश नजर आ रहे थे ये सारे लोग। सही। अच्छा, चलिए रुखसार की कोई अपडेट्स हैं आपके पास? तो रुखसार साहब को दावत तो उनकी तरफ से है, लेकिन वो अभी अब शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया अभी तक। उन्होंने कुछ सोचने के लिए शायद वक्त मांगता है, अभी कुछ टाइम पड़ा है। सही। इरफान कुरैशी साहब, आज हम बड़ी खास बात करने जा रहे हैं कि बरतानिया में जो पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान की, खास तौर पे कश्मीर की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे सेटअप मौजूद है, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का सेटअप मौजूद है, PML का सेटअप था जो कि अब जम हो गया है। अब नून लीग भी अपना सेटअप बनाने की कोशिश करेगी। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर महमूद रियाज साहब, जो कि इस वक्त मिनिस्टर भी हैं इंफॉर्मेशन के, और उनके हवाले से कुछ लोगों ने कहा कि जी वहां से बड़ी लोगों को बाईपास करके उनको बनाया गया और ये सदारती की जो पॉलिसीज थी उसका एक तसलसल है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये तो शुरू से मेरा ख्याल है अतीक साहब की पॉलिसी रही है कि वो सियासत में उन्होंने बहुत सारे लोगों को बाईपास करके, तो बल्कि करवा के तो आगे जो है बहुत सारे लोगों को आगे लाए। तो महमूद रियाज साहब को भी शायद इसी हैसियत से आगे लाए थे। बहुत सारे लोग उस वक्त तीसरा पायत जाज थे कि हमारा हक बनता था, तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन इस फैसले में मेरा ख्याल अतीक साहब के साथ कुछ और लोगों का भी हाथ था। मसलन और लोग कौन थे? खुफिया पर्दार दोस्त थे, उनका भी बड़ा हाथ था उसमें, और वो महमूद रियाज साहब को लेकर आए थे। लेकिन शायद महमूद रियाज साहब से जो उनकी उम्मीदें थी वो तो पूरी नहीं हो सकी। वो तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठे हैं। सही। और शायद वो अतीक साहब को अब इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि उन्होंने जिन लोगों को बाईपास किया था, अगर उनमें से किसी को बना देते तो शायद इस तरह की वफादारी वो लोग करते, और ये शायद उनसे गलती हुई है। वो अपनी गलती को मेरा ख्याल है अंदर खाने तस्लीम भी करते हैं। अच्छा, इरफान कुरैशी साहब, ये जो कश्मीर काउंसिल में भी जो सारा सिलसिला हुआ है, जो उनके ओपोनेंट्स हैं कि सौदेबाजी हुई है और उसमें बड़ा कुछ हुआ है, तो क्या वो भी इस हम लिंक कर सकते हैं उस बात को डॉक्टर महमूद रियाज के MLA बनने से? वो कहते हैं ना, खंजर पे कोई छींट न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो थोड़े को बहुत और खत को तार समझे। सही है, वैसे सब कुछ कह दिया आपने। इरफान कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। वैसे वो आपके मिनिस्टर हैं, आपके अखबार के भी मिनिस्टर हैं, हमारे रेडियो के भी एक लिहाज से ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन के हैं। तो खैर अल्लाह ताला उनको जनाब हिदायत दे। और पीपल्स पार्टी में अगर वो पर तोल रहे हैं तो क्या कह सकते हैं जनाब, उनका अपना डिसीजन है। यार दिलदार आदमी है, कोई बात नहीं, वो जहाँ भी ये चले कुछ न कुछ बन ही जाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इरफान कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रेजिडेंट एडिटर डेली खबरें कश्मीर एडिशन हमारे साथ मौजूद है। अब हम प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। सामीन, जैसे कि मैंने बात की थी कि आज हम बरतानिया की सियासत के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं बरतानिया, और बरतानिया में बड़ी मेहमान नवाजियाँ होती हैं, बड़े पुरतफाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाता है। उनका पूरा जो ट्रिप है, हमारे ऑलमोस्ट जितने भी पॉलिटिशियंस हैं
ان کا وزٹ فنڈ کیا جاتا ہے. انفیکٹ اس وجہ سے بھی آج ہم خاص طور پہ ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ راجہ نیاز خان صاحب موجود ہیں جو کہ سابق چیف آرگنائزر ہیں مسلم کانفرنس برطانیہ کے, اور آج کا پروگرام کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم راجہ افراز چکسواری سے. راجہ نیاز صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا, تشریف لائے اور آپ یہاں پہ موجود ہیں, تو آپ کی موجودگی کا فائدہ ہم نے اٹھایا. شیفیلڈ برٹن سے آپ کا تعلق ہے اور ڈانگری بالا سے یہاں سے تعلق ہے. اچھا, یہ بھی ہم ڈاکٹر ریاض صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, عرفان قریشی صاحب نے بھی بات کی کہ بہت سارے لوگوں کو بائی پاس کیا گیا مسلم کانفرنس کی طرف سے. آپ خود سابق چیف آرگنائزر ہیں مسلم کانفرنس کے, آپ کو تو انسائڈ سٹوری ساری پتہ ہوگی کہ کیا سٹوری تھی. اصل میں سر بات یہ ہے کہ یہ میں جب انہوں نے عتیق صاحب نے ریاض محمود کو صدر بنایا یہاں سے آزاد کشمیر سے, تو میں ایک پہلا آدمی تھا, میں نے اختلاف کیا اس بات کے ساتھ. صحیح. میرا ان کے ساتھ اختلاف یہ تھا کہ عتیق صاحب آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آزاد کشمیر سے بیٹھ کے کسی آدمی کا انتخاب کریں, اور انتخاب بھی اس آدمی کا جس کو 2-3 سال ہوئے مسلم کانفرنس میں آئے ہوئے. اور میرا یہ ان سے مطالبہ تھا کہ آپ کا اگر ریاض کا اعلان بھی آپ کرتے ہیں تو آپ انگلینڈ میں ہیں اور سارے شہروں میں آدمی اکٹھے کریں اور ہر ایک آدمی کا اپینین جو ہے نا وہ حاصل کریں. اپینین حاصل کر کے اس کے بعد اگر اس کی کوئی امید ہے یا اس کی کوئی حیثیت ہے یا اس نے کون سا مسلم کانفرنس میں اس نے کام کیا ہے. اور اس کے بعد میرا یہ مطالبہ تھا کہ 30-35 سال سے جو وہاں برطانیہ کے لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کی گاڑیوں کے دروازے کھول کھول کے, ان کو کھانے کھلا کھلا کے, ان کو ہوٹلوں میں جو ہے نا وہ ٹھہرا ٹھہرا کے اپنے کام کاج چھوڑ کے اگر ان کو اگنور کیا جائے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اتنی اچھی بات نہیں. لیکن نیاز صاحب, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بڑے کھانے شانے کھلائے ہوں, آپ نے اتنے کھانے نہ کھلائے ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں میں نے بھی کھلایا ہے, اور میں اگر کھانے کھلاتا ہوں تو میں ان کی عزت کروں, اور میں اقتدار کی خاطر نہیں, ویسے ان کی محبت اور ان کے پیار سے آج دن تک میں جب یہ ڈاکٹر ریاض کا مسئلہ ہوا تو اس طرف سے اپوزیشن کی طرف سے میں عبوری صدر تھا. میرے پاس بھی مسلم کانفرنس کے بڑے بڑے آدمی جو 35-40 سال تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. اور اس وقت بھی میں نے جب ایئر وائی پر اپنے عتیق صاحب آئے تو ہم بھی آئے. میں تھا, راجہ منشی خان تھا, اجابت خان تھا اور عتیق خان صاحب آئے. لیکن عتیق صاحب نے ایک اچھی بات کی وہاں. عتیق صاحب نے یہ کہا جی راجہ صاحب اگر کوئی یہ مسئلہ تھا تو یہ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, یہاں پلیز آپ ایسا کریں گے ٹی وی پر آ کر جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا ایسی نہ کو بات کرنا, یہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ سیٹل کریں گے. اور کچھ ان کے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جی عتیق ہم جب کوئی فیصلہ کرے تو اس پر ڈر جاتا ہے, اس سے ہٹتا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ بھی ہمارے اختلاف تھے. وہ کون سا جماعت کا صدر ہے جب آدمی کو اختلاف کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنا جماعت کے فائدے میں ہے. لیکن جب ہم ایئر وائی پر آئے تو میں نے سمپل سا ان سے جواب پوچھا کہ عتیق صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو 35 سال سے یہ کارکن یہاں کام کر رہے ہیں, آپ ان کو سب لوگوں کو بائی پاس کر کے ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ برطانیہ کا صدر بناتے ہیں یہ اچھی بات نہیں, یہ جماعت کو ڈیمیج ہوگا. تو انہوں نے عتیق صاحب نے وعدہ کیا یار 1-2 دن دو, یہاں پر کوئی بات نہیں کرنا, ہمارے یہ گھر کا مسئلہ ہے, ہم اس کو حل کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے بھی کنونشن سیم روڈ پر رکھا, انہوں نے بھی سیم روڈ پر رکھا. یہ جو کپتان صاحب ہیں آئے تو چلو آ گئے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ کپتان صاحب بھی اس مسئلے کو یہ بھی اس وقت ریاض محمود کے ساتھ تھے. ایک کپتان صاحب بھی ان کے جو ہے نا وہ ساتھ تھے. لیکن عتیق خان نے عتیق خان اپنے کنونشن ریاض کے کنونشن سے اٹھ کر ہمارے کنونشن میں آئے. صحیح. اور انہوں نے وہاں سٹیج پر آ کے مجھے عبوری صدر ایکسپٹ نہیں کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ رائے صاحب
آپ حق پر ہیں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ سب کو جتنی بھی انہوں نے تنظیم بنائی تھی ان سب تنظیم کو انہوں نے ختم کیا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے ختم کیا اور میں نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ یہ آپ مت سوچیں کہ میں یہ فائٹ کر رہا ہوں کہ مجھے آپ جو ہے نا وہ صدر بنا دیں. مجھے کسی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جو 30 یا 40 سال سے اس مسلم کانفرنس میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ خلاف ورزی ہوئی ہے, اور نہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت. لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا, لیکن آخرکار انہوں نے کہا یار یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا ہوتا, حالانکہ وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. اس سے پہلے وہ لکھتے تھے راجہ محمود ریاض ڈاکٹر, تو راجہ تو انہوں نے ختم کر دیا, لیکن وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں, نہیں ایسا راجہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ ان سے پوچھ رہے ہیں, مجھے جو ہے نا وہ کہ, لیکن میں یہ جو ہے نا وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آدمی جھوٹی شہرت, جو آدمی ہے نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا, اور جو ہے نا میں اس کے خلاف ہوں, جو آدمی جھوٹی شہرت جو ہے نا, ایک تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ, بلکہ میں آپ کو ریاض محمود کو سامنے بھی جو ہے نا وہ لے کے میں نے اس کو بار بار کہا یار مجھے تم ڈاکٹر نہیں ہو تو ڈاکٹر کیوں یار تم کل آتے ہو. تو وہ کہتے ہیں یار مجھے بچپن سے جو ہے نا لوگ ڈاکٹر جو ہے نا وہ کہتے ہیں مطلب بچپن سے ہی ڈاکٹر ہے. جی, لیکن اس کے بعد عتیق صاحب کو اب پتہ چل گیا, اور اس کے بعد ڈاکٹر ریاض صاحب نے 2000 جلسے میں کہا کہ عتیق صاحب آپ میرے لیڈر ہیں, صدا کیوم صاحب میرے جو ہے نا میرے آپ کی جگہ نا میں آپ کے ساتھ مروں گا, بیٹے کا نام بھی تو. اور اس کے بعد اعلان پریم محفل میں انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے عتیق صاحب اتنے پسند ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عتیق خان رکھا. صحیح ہے. آج کل پیپلز پارٹی میں ہے تو آپ مجید صاحب کا نام رکھیں گے. جی یہ ان کا اپنا فیصلہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم آج جو کچھ اس نے اس مسلم کانفرنس سے فائدہ اٹھایا, اور اس کے بعد اس نے فارورڈ بلاگ بنایا لوگوں کے ہاتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اقتدار کے بھوکے ہیں. ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ عتیق صاحب کو اس بات کا اب بھی اندازہ ہونا چاہیے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, لیکن ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی اقتدار کے بھوکے ہیں, ان کو ہمدردی جو ہے نا بننے ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی پتہ نہیں پیپلز پارٹی میں جائیں گے کہاں جائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے یہ میں ایک بات میں کہوں کہ یہ مسلم کانفرنس کا کام ہے کہ انہوں نے اس کو وزیر بنایا, اور انشاءاللہ ابھی وہ وزیر نہیں بنے گا انشاءاللہ آگے جو مرضی ہے. یہ پیپل پارٹی والے اس کا تو نام ووٹ ہے نہیں. اگر پیپلز پارٹی آنے والے دور میں برسر اقتدار آ جاتی ہے تو وہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے برطانیہ. مجھے امید نہیں ہے, مجھے امید نہیں ہے. میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے ساتھ بھی کوئی اور نام آئے گا سامنے, پتہ نہیں. یہ اب کھجر خراب ہی ہوگا. صحیح. یہ اب اس کا یہ آخری ٹائم تھا, اور یہ بھی عتیق خان کا شکریہ جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے. اب نہ تو منسٹر بنے گا تو آئندہ ایم ایل اے جو ہے نا وہ بنے گا. جو بھی آدمی اقتدار کی خاطر کرے گا اس کو نہیں میں صحیح. نیاز صاحب جو ہے نا وہ پسند کروں گا. صحیح. آپ نے ڈاکٹر ریاض کے حوالے سے بات چیت کی, کافی ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی. سامعین آپ سن رہے ہیں روز FM 90 میں ہوں عارف ملک, اور پروگرام ہے روز لائیو ٹاک. آج ہمارے درمیان راجہ نیاز خان صاحب موجود ہیں. چک سواری ڈانگری بالا سے ان کا تعلق ہے. سابق چیف آرگنائزر ہیں مسلم کانفرنس برطانیہ سے, اور برطانیہ میں لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور سابق امیدوار تھے. جو ڈاکٹر محمود ریاض صاحب اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں, ان کے اگینسٹ خود یہ امیدوار تھے. آج کا پروگرام کوارڈینیٹ کر رہے ہیں راجہ افراز. اچھا, ڈاکٹر محمود ریاض صاحب کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی کافی ڈیٹیل میں. شارٹ مجھے بتائیے گا, کوئکلی بتائیے گا کہ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگی تھی ایسی کہ جو مسلم کانفرنس نے اتنا نوازا ان کو. میں یہ محسوس
کرتا ہوں. اصل میں اس کا جواب تو عتیق خان صاحب بھی جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی خاطر توازیہ جو ہے نا وہ کرتا رہا، لیکن اس کے اندر کی